बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मरवान सर चौधरी और प्रोग्राम है रंग नाइट स्पेशल। और आज इस स्पेशल प्रोग्राम में रमज़ानुल मुबारक की जो ट्रांसमिशन में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता, दुनिया भर में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर करने वाले सना ख्वान, जिन्होंने आकाए हर दो जहां वजह वजूद कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना ख्वानी करके दुनिया भर में आका के जो दीवाने हैं उनके दिल को, उनकी रूह को तस्कीन पहुंचाई है। और आज हम मौजूद हैं शहबाज कमर फरीदी साहब के घर पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का करम है, वेलकम। बहुत बहुत खुशी हुई है आप तशरीफ़ लाएँ, पूरी टीम को मैं वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। रमज़ानुल मुबारक का बबरकत मौका है, तो हमने सोचा कि क्यों ना जो हमारे आका के दीवाने हैं, जिनकी सना ख्वानी आप करते हैं हजूर पाक सल्लम की, तो आज आपके साथ भी मुलाकात की जाए और पता चले कि आप किस तरह से सहरो अफ्तार की जो बरक़ात हैं वो समेटते हैं। ऑब्वियसली बहुत आपका स्केड्यूल बहुत टाइट होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है ये माह रमज़ान बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है और अपने मालिक को मनाने का महीना है, उनसे बख्शिश लेने का महीना है। तो इस माह में ज़ाहिर है हम भी जिस तरह दूसरे लोग इबादत करते हैं, हम भी उसी तरह इबादत भी है। हमारी चैनल्स पे भी मालिक ने ड्यूटी लगाई हुई है, मुख्तलिफ़ चैनल्सों पे जाना होता है, फिर इबादत भी, रोज़े भी, इसी तरह सिलसिला ये चलता रहा है। अच्छा शहबाज साहब, बहुत से लोग, बहुत से आका के दीवाने आपकी नातों को सुनकर जब सुनते हैं, जब आप मुख्तलिफ़ चैनल्स पे नात पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो रमज़ानुल मुबारक हो या कुछ भी, बहुत से लोग अपने घरों में बैठे आप दीदा हुए होते हैं। बहुत से दीवानों के लिए आप बड़ा ख़ास काम करते हैं, तो कितना फ़ख्र महसूस करते हैं कि अल्लाह ने इतना बड़ा रुतबा दे दिया। बस ये मालिक की अनायात है, उस मालिक ने हजूर की सिफ़त व सना के लिए चुन लिया है। तो जिधर भी गए हैं चैनल्स पे या महफ़िल में जाना होता है, तो मैं तो समझता हूँ असल नात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना जो है वो लोगों के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा उजागर करना है, ताज़ा करना है, ईमान ताज़ा करना है। उसमें लोग बैठे होते हैं महफ़िल में या चैनल में या सुन रहे होते हैं, न जाने किसके दिल से जो आह निकलती है और दिल से जो निकलती है वो असर रखती है। तो हम तो हजूर को सामने रख के उनकी ज़ात को ख़राज तहसीन जब पेश करते हैं, तो यकीनन जो लोग सुन रहे होते हैं उनके दिल से भी दुआएं निकलती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जो फैंस हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, सरकार के आशिक है, उनकी दुआओं से ही अल्हम्दुलिल्लाह ये इज़्ज़तें, शोहरतें, बरकतें हैं। अच्छा, बड़ी एक ख़ास निस्बत आपने चूज़ की, नबी पाक सल्लम की निस्बत तो है, उससे बहुत दुनिया भर में आपको पहचाना गया। फिर बाबा फ़रीद सरकार से एक आपकी उनसियत, लगाओ, और फिर आप अक्सर कहा करते हैं कि शायद आपकी पहचान ही जो है वो उधर से है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत बाबा फ़रीद शगरहंज रहमतुल्लाह अलैह के मेरी से बेसिक तो हमारा रहाइश वहीं है, और ये तो अभी मैं लाहौर शिफ्ट हुआ हूँ। तो ये सब हज़ूर गंज शकर के कदमों का सदका है, बरकतें हैं। हमारे वालिदैन, मेरे वालिद साहब इतना अरसा वहाँ सरकार की खिदमत की है, तो वहाँ से मुझे वो जो कुछ मिला है गंज शकर के कदमों से, उनकी बरकतें, उन गाय करम से पूरी दुनिया पे अल्हम्दुलिल्लाह जाना होता है। मालिक ने इतना, अल्लाह ताला ऐसे ही आपको कामयाबियाँ, कामरानियों से नवाजते रहें। और हर मुल्क में आपकी इतनी डिमांड होती है कि लोग बहुत ज़्यादा आपको ये इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि आप आएँ और उनकी महफ़िल जो है वो आप पढ़ें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे वहाँ इंटरनेशनल नात एसोसिएशन यूके यूरोप में जो बज़म है हमारी, कारी जवेद साहब हैं, मोहम्मद खुशतर साहब हैं, मियाँ नईम तैर साहब, हाफ़िज़ कारी सबतैन साहब, अल्लामा अज़ीम जी, सभी हज़रात जो हैं वो हमें स्पॉन्सर करते हैं, वही बुलाते हैं। सही। और यूके में भी, यूरोप में भी, अफ्रीका में भी, मॉरिशस में भी हमारा जाना होता है हर साल। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये भी एक ड्यूटी है जो कि अल्लाह ताला ने लगाई हुई है? जी बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो मैं तो पहले आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये मालिक ने चुन लिए, ऐसे लोग होते हैं जो चुन लिए जाते हैं। हैं मालिक
نے اپنے محبوب کی صفت و ثنا کے لیے چن لیا ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ورنہ تو اور لوگ بھی ہیں، بالکل، لیکن ہماری ڈیوٹی یہ لگی ہوئی ہے حضور کی صفت و ثنا کے لیے دن رات سرکار کے ذکر میں جانا ہوتا ہے۔ اچھا، بہت سے اعزازات آپ نے اپنے دامن میں بھی سمیٹے ہیں، حکومت پاکستان بھی آپ کی خدمات کو سراہتی ہے، انٹرنیشنل لیول پر بھی آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ کو باقاعدہ لنڈن میں گولڈن ڈسک ایوارڈ ملا جو کہ اس سے قبل کسی نعت خوان کو نہیں ملا، اور یہ بھی ایک ریکارڈ قائم کیا آپ نے۔ جی الحمدللہ، یہ اورینٹل اسٹار کمپنی ہے انگلینڈ کی، جو کہ سبھی گلوکار حضرات، قوال حضرات، نعت خوان، قرا اور سب کی ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو یہ تقریباً میری 25 CDs جو ریلیز ہوئی تھیں، ان میں سے 4 CDs جن کو سلور ڈسک ایوارڈ ملا ہے اور 2 کو گولڈن ڈسک ایوارڈ۔ زبردست۔ اور یہ اس پہ ہوتا ہے، وہ ری سیل دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ CD کس کی بکی ہے، یہ تو وہ پھر پوری دنیا پہ جس کی سب سے زیادہ CDs بکی ہو یا نعت کے ابھی ویوز میرے خیال 100 کے قریب ملین میں چلے گئے ہیں، وہ 2-3 نعتوں کے، تو انہوں نے پھر یہ ایک ڈسک ایوارڈ دیا جو آپ نے ابھی دیکھا بھی ہے۔ جی بالکل، ان کے گھر کی دیوار پر بھی آویزہ ہے، وہ بھی آپ کو نظر آئے گا، اور یہ بڑی بلیسنگ کی بات ہوتی ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ پر چل نکلتے ہیں اور پھر باقاعدہ ثنا خوانی کرتے ہیں، یہ رتبہ ہی بہت بڑا ہے، اور یہ ملتا بھی ایسے لوگوں کو ہے جو ہمارے سامنے موجود ہیں، اور یہ بہت ایک عنایت کی بھی بات ہے کہ اللہ جسے عنایت کرتے، جس پر کرم نوازی کرتے۔ تو آپ شہباز صاحب اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ واقعی کہیں نہ کہیں آپ کے بزرگوں کی دعائیں تو آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، والدین کی بھی ہوتی ہیں، مگر اس میں بہت حد تک جو ہے نا وہ کردار ہے نظر کا، عنایت کا، کہ وہ جو آپ کو مل جاتی ہے آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے، یہ میرے گنج شکر کی نسبت کا اثر ہے۔ اس چوکٹ پہ بیٹھتا رہا، اٹھتا رہا، گرتا رہا، گھومتا رہا، نہ جانے بابا گنج شکر کو کون سی ادا پسند آئی ہے، تو انہوں نے مہربانی کی، وہ پھر والدین کی اور والد صاحب کی جو خدمت ہے وہاں، میں تو یہ سمجھتا ہوں مجھ میں کوئی کمال نہیں، یہ ان کی نگاہ کرم ہے اور والدین کی دعا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کرم ہے، اور الحمدللہ یہ کرم بول رہا ہے۔ بے شک، اور بولتا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، تندرستی دے، اور اسی طرح سے آپ خدمت کرتے رہیں۔ تو شہباز صاحب، اس میں آواز کا بھی بہت کردار ہوتا ہے، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے؟ مگر اگر آپ ریاضت بھی کرتے ہیں یا کسی سے سیکھتے بھی ہیں، کوئی آپ کے استاد بھی ہوتے ہیں، مگر اس میں بہت بڑا عمل دخل جو ہے وہ ایک اللہ کی طرف سے ہے کہ اس نے گفٹ کر دی آپ کو آواز۔ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں، مالک کا گاڈ گفٹ ہی ہے، بلکہ میں خود اپنی آواز کا عاشق ہوں۔ الحمدللہ، جب میں اکیلے بیٹھتا ہوں، جو میرے 1-2 ایسے کلام ہیں وہ بیٹھ کے میں خود سنتا ہوں تنہائی میں، اور ایک بہت بڑی تعداد میں عاشقان رسول جو ہیں وہ آپ کے عاشق ہیں۔ وہ تو سنتے ہی ہیں، لیکن میں انسان کو خود بھی کبھی کبھار اپنا مداح ہونا چاہیے، یعنی کہ علیحدہ بیٹھ کے دل کرتا ہے سننے کو۔ میں میاں محمد بخش صاحب کا کلام یا سلطان باہو کا یا 1-2 نعت میرے پڑھے ہوئے ہیں، میں خود پھر تنہائی میں بیٹھ کے سنتا ہوں۔ اچھا، کوئی می ٹائم بھی ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نا کہ جب آپ اکیلے ہو جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں؟ جی، وہ بھی کوئی وقت ہوتا ہے؟ سکون تو سرکار کی بارگاہ میں جا کے ملتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور ابھی رمضان شریف میں آخری عشرے میں انشاءاللہ جاؤں گا حضور کی بارگاہ میں، ہر سال ہی جاتا ہوں رمضان شریف میں۔ بڑی بلیسنگ کی بات ہے، اور سرکار جس کو بلاتے ہیں، بس یہ کرم ہے لجپال مدینے والے کا کہ وہ ہر سال طلب کر لیتے ہیں اپنے بچوں کے سیدہ پاک کے صدقے اپنے قدموں میں۔ ابھی میں نے جانا ہے تو سکون تو حضور کے ذکر میں ہے یا حضور کی بارگاہ میں۔ بے شک ایسے ہی ہے کہ جو دلوں کا اطمینان اور جو دلوں کا سکون ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہے، ان کے عشق میں ہے، اور بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ جو کہ رمضان المبارک میں، ماہ سیام میں وہاں پر گزارتے ہیں اپنا وقت۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بات پیسے کی نہیں ہوتی، جس کو اللہ بلاتا ہے، جس کو پیارے نبی کے در سے بلاوا آتا ہے، کیونکہ وہی جاتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو یہ بڑی بلیسنگ کی بات ہے۔ تو اتنی روحانی طرف ہم چل پڑے ہیں، مطلب ساری بات ہی روحانیت کی ہے، تو کوئی کلام ہونا چاہیے بہت زبردست۔ آقائے ہر دو جہاں، وجہ وجود کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو انہوں نے عقیدہ نعت پیش کیا ہے، ہدیہ نعت، جس عقیدت سے، جس احترام سے یقیناً ماحول جو ہے اس وقت اس پہ ایک رعنائیاں طاری ہو گئی ہیں، ایک روح پرور یہاں پر سما بن گیا ہے. اور یہاں پر لے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور ان سے کرتے ہیں بات. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بہت خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز میں سنائی، اور ایک زمانہ ان کا مداح ہے، اور میں خود بھی تھینک یو جی. ماشاءاللہ بہت زبردست جو آپ کی نعت خوانی ہوتی ہے، جو ثنا خوانی ہوتی ہے، وہ تو ایک ریکارڈ قائم ہو گیا ہے. بلکہ آپ کے اعزازات کی ہم بات کر رہے تھے، تو آپ ذرا بتائیں کہ کون سا جو آپ کو لنڈن سے ایسا ایوارڈ جو کہ اب تک کسی نعت خوان کو نہیں مل سکا. جی الحمدللہ یہ گولڈن ڈسک ایوارڈ ہے اور یہ سلور ڈسک ایوارڈ ہے جو کہ اورینٹل اسٹار کمپنی برمنگھم یو کے کی طرف سے یہ ملا مجھے. یہ میری تقریباً 25 سیڈیز انہوں نے ریکارڈ کی تھی، جس میں سے 4 سیڈیز جن کی ریکارڈ سیل ہوئی ہے. ان میں کر دے کرم رب سائیاں، رنگ چڑھیا، صبح اٹھ کے فجر دے ویلے آقا میری آنکھیاں مدینے چ رہ گئیاں. اور آپ کی یہ جو نعت ہے، آپ کو یاد ہے کہ میں نے ہمیشہ جب بھی کبھی آپ سے ایسے چلتے ہوئے بھی ملاقات ہو جائے، آپ کو کہتی دو اشعار سنا دیا کریں. عمرے پہ گئی تھی، آپ نے بتایا تھا کہ یہ میں سن کے گئی. باقی یہ ایوارڈ خبر اخبار کے ہیں، جنگ کے ہیں، میکس کے ہیں، یہ لنڈن سے مسلم ہینڈ کے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے ہیں، وہ جو مختلف مولانا خوشتر سنی رضوی سوسائٹی ان کے ایوارڈ دیے ہوئے ہیں. زبردست، بہت سے اعزازات اور بہت سے جو ایوارڈز ہیں انہوں نے اپنے دامن میں سمیٹے ہیں. مگر ایک بہت بڑا ایوارڈ جو کہ شاید کسی کو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ان کا رتبہ ہے، جو ان کا مقام ہے، وہ سب سے بڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی کامیابیوں سے، کامرانیوں سے نوازتا رہے. آمین. اور یہ بہت آگے بڑھیں، اور بہت سے لوگ جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو دیکھتے رہیں اور اللہ ان کو سلامت رکھے. تو آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے جہاں پہ آپ کی ٹیم بیٹھی ہوتی ہے. جی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. میرے ساتھی جو میرے ساتھ پرفارمس کرتے ہیں اور نیچے ریاض بھی کرتے ہیں، ریحصل بھی کرتے ہیں ہم، تو آپ کو ادھر دکھاتا ہوں، آئیے گا. ابھی ہم اس جگہ پر آ گئے ہیں جہاں پر شہباز قمر افریدی صاحب جو ہیں وہ اپنے ٹیم کے ساتھ یہاں پر پراپر جو ہے وہ جیمنگ بھی کرتے ہیں، پریکٹس بھی کرتے ہیں، اور یہاں سے بہت سے ایسے پروڈکٹس نعت کی صورت میں یہاں مارکیٹ میں آتے ہیں، اور یہاں پہ اپنی سیڈیز کا کام بھی یہ کرتے ہیں. جو بھی ان کی ورلڈ وائڈ نعتیں سنی جاتی ہیں وہ یہاں پر بیٹھ کے لگتا ہے کہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے. جی یہاں ہم ریحصل کرتے ہیں ساری اپنی ٹیم کے ساتھ. کوئی نئی طرز بنانی ہو یا نیا کلام پریکٹس کرنا ہو تو یہیں بیٹھ کے یہاں بسم میں کرتے ہیں. میرے ساتھ یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں منور حسین صاحب، یہ ساتھ میرے ہوتے ہیں، یہ بابر حسین صاحب ہیں، اور یہ میرے 10 پلیئر ہیں، مدثر حسین اور صداقت علی صاحب. تو الحمدللہ پھر یہاں پریکٹس وغیرہ ہوتی رہتی ہے. تو آپ نے پچھلے دنوں کافی سوشل میڈیا سیکٹر پہ بھی شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا. حالانکہ اتنا زیادہ سوشل سیکٹر میں لوگ جاتے نہیں ہیں، خاص طور پہ جو ثنا خوان ہیں. آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ کامیابی حاصل کی، اور لوگ بلکہ جب آپ کی محفلیں چل رہی ہوتی ہیں تو لائیو جاتے ہیں. پچھلے دنوں ندیم عباس لونے والا کے گھر پہ ایک بہت ہی گرینڈ میلاد ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ کا ہمیشہ حصہ ہوتا ہے. جی وہ میرے بھائی ہیں ندیم عباس صاحب، ہمیشہ شفقت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں مجھ سے. تو وہ ہر سال اپنے میلاد میں مدعو کرتے ہیں اور جانا ہوتا ہے. بڑا خوبصورت پاکستان کے سبھی آرٹسٹ اور بڑے پیارے مہمان جو وہاں بلوائے جاتے ہیں. اسی طرح ہم خود بھی جشن سیدہ پاک کرتے ہیں یہاں. پھر وہ پوری دنیا کے مہمان جو ہیں بلواتا ہوں، ثنا خان سبھی تشریف لاتے ہیں. اور ابھی لیٹسٹ آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں جی، تو وہ میں نے ابھی ایک کلام پڑھا تھا، رائے بے مدینے جان والیا، احسن صادق صاحب کا. وہ بڑا مقبول ہوا ہے. اس کی میں نے پہلے اتنا میں سوشل مارکیٹ میں نہیں اتنا رہا، لیکن اب کیونکہ وقت کی ضرورت ہے سوشل تو پھر چھوٹا بھائی جو ہے وہ سارا اس کو ہینڈل کرتے ہیں. تو تاجدار حرم بہت زبردست، آپ کا لوگ بہت پسند کرتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ جو آپ پڑھتے ہیں، تو وہ پھر میں دو چار پیش کرتا ہوں.
اور واقعی تاجدار حرم نگاہ کرم، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں جتنی بھی عبادات کر سکتے ہیں، جتنا لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں جیتیے. اور بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو اللہ کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے بلاوا آیا ہے، اور آپ بھی جا رہے ہیں، اور بڑا آپ کا پریشیس ٹائم ہے جو آپ نے ہمیں دے دیا. اور واقعی خود پہ قابو پانا بڑا مشکل ہو گیا ہے تاجدار حرم سن کے. تو یقیناً نہ صرف میں بلکہ مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ بھی ثنا خوانی سنتے ہیں وہ ایک لمحے کے لیے تو تصور میں ادھر ہی پہنچ جاتے ہیں. کوئی شک نہیں اس میں، خاص طور پہ کیونکہ ماہ رمضان کے جی بابرکت مہینے میں تو میرے خیال میں تقریباً 27-28 سال مجھے حضور کی بارگاہ میں جانا ہوا ہے رمضان شریف میں. تو خاص طور میں رمضان شریف میں اور تڑپ بڑھ جاتی ہے ایسے ہی ہے کہ وہاں سرکار کی بارگاہ میں افطاری، وہاں سحری حضور کے قدموں میں، رونقیں لگی ہوتی اور ہیں، رونقیں، برکتیں اور سکون، اور حضور کے عشق میں وہ آنسوں کی جھڑی اور وہ سکون، اور جو وہاں لطف آتا ہے حضور کی بارگاہ میں افطاری کا، سحری کا، اس کا قدم قدم پر برکتیں ہی برکتیں ہیں. اور رمضان المبارک ہے، یہ جو برکتیں اور جو رحمتیں ہیں یہ ڈبل ہو جاتی ہیں جب آپ مہمان بن جاتے ہیں مدینے والے کے، جب آپ حرم پاک میں ہوتے ہیں. قدم قدم پر رحمتیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو سن لے. جو خواہش مند ہیں، جو وہاں جانا چاہتے ہیں، اللہ سب کو اس پاک در پہ لے جائے اور سب کی حاجتیں، سب کی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہوں. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتی ہوں کہ میں جب فرسٹ ٹائم گئی، یہ غالباً 2000 کی بات ہے، ماشاءاللہ. تو میں جب واپس آ رہی تھی تو ایسے ہی پلین میں نے سوچا کہ کچھ سن لوں، کیونکہ وہ ایک ہوتا نا کہ آپ جب واپس آ رہے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ کچھ آپ چھوڑ آئے ہیں پیچھے، ایسے اور پھر وہ جو تڑپ، وہ کسک، وہ نہیں، مجھے لگتا ہے وہ کبھی نہیں ختم ہو سکتی. وہ اعظم چشتی صاحب کہتے ہیں نا، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. چھوڑ آیا ہوں یہ کہہ کر اعظم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. بالکل ایسے ہی. اور پھر ہر سال ایک جستجو ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے کہ آپ جائیں، اور رمضان المبارک میں تو یہ جستجو ڈبل ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو اپنا واقعہ سنا رہی تھی کہ میں وہاں پر، آپ ہی کی نعت ہے آقا میری آنکھیاں مدینے بچ رہ گئیاں، وہ میں نے سننا شروع کی تو میری آنکھوں سے آنسو، اور مجھے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. اور اس میں جب آتا نا کہ مک گیا ویزا تے جدائیاں پھر پہ گئیاں، مطلب اتنا ایک دل کو یہ ہوا کہ مجھے لگا یہ شاعر کون ہے، یہ آپ نے پڑھی ہے. مجھے لگا کہ آپ نے تو سب کے دلوں کی یہ آپ اسم آواز صادق بن صاحب گئے. ہمارے ملک کے بڑے نامور شاعر ہیں، ان کا لکھا ہوا کلام ہے. انہوں نے تو، وہ خود گئے ہیں وہاں تو وہ اپنے دل کا حال جو ہے وہ انہوں نے اس نعت میں بیان کیا ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ جب انسان وہاں سے لوٹتا ہے تو وہ تڑپ اور بڑھ جاتی ہے. اور جس پہ جو مدینہ دیکھ کر آتا ہے اس پہ جو گزرا ہے وہ تو پھر وہ سارا وہ پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ میری ریکویسٹ پہ، یہ میری ریکویسٹ پہ جی ضرور میں 2 اشعار پیش کرتا ہوں. میں جس طور ایک لمحے کے لیے یقیناً سبھی جو ہے وہ مدینہ شریف میں پہنچ گئے ہیں، اور ایسا سما انہوں نے باندھ دیا ہے، اور ان کی ٹیم نے ماشاءاللہ اتنا اچھا ان کے ساتھ مکس ہو کے ایک ادائیگی کی ہے. ایسا کلام مجھے لگ رہا ہے ہر طرف سحر ہی بکھر گیا ہے، اور مطلب قابو پانا جو ہے وہ خود ماشاءاللہ. اللہ آپ کے عشق کو، محبت کو حضور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. آپ بھی آپ دیدہ ہوگی. یقیناً کوئی بھی جو مدینہ دیکھ کر آیا ہے بالکل ایسے وہ یقیناً اس کی آنکھوں میں جھڑی لگ جاتی ہے. سرکار سے جدائی برداشت تو کسی عاشق کو بھی نہیں. بالکل صحیح بات. تو ہماری دعا ہے کہ رمضان مبارک میں جو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اس وقت دسترخوان پہ روزہ افطاری کا ٹائم ہے، تو مالک سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک کو سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب بالکل ہے. ایک بار تو ضرور سب کو جو ہے نا وہ اس در پہ جانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. آمین آمین. اور ایسی لگن رکھنی چاہیے کہ اس کا بلاوا آ جائے. آمین. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ خود ثنا خوان ہیں، اور اتنے بڑے ثنا خوان، ملک کے مایا ناز ثنا خوان ہیں، کوئی اپنا بھی فیوریٹ نعت خوان جس سے آپ کو، جسے سن کر آپ کو تسکین ملتی ہو اور لگتا ہو کہ صحیح معنوں میں یہ بھی جو ہے عاشق رسول ہے؟ اکثر قبلہ استاد محمد علی زہری قصوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو، الحاج محمد یوسف میمن صاحب کو، قاری زبید رسول صاحب کو، ان حضرات کو، الحاج خورشید احمد صاحب کو اکثر سنتے رہے ہیں. صحیح. اور کیونکہ سب کے انداز جدا گانا ہے، اور اپنے اپنے مالک نے ان کو بھی ملکہ دیا تھا انداز کا،
اور بہت خوبصورت تھے. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. اچھا تو شہباز صاحب موسٹلی جو آپ کی شاعری ہوتی ہے وہ کون کرتے ہیں؟ احسن صادق صاحب کی تو خیر بہت ہی فیمس ہو گئی. جی تقریباً شاعر جتنے حضرات ہیں، ہم سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام، مولانا جامی اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ناصر شاہ صاحب، احسن صادق صاحب، حفیظ طیب صاحب، محسن نقوی صاحب، مظفر وارثی صاحب، ان سب کے بزرگوں کے کلام جو ہے الحمدللہ پڑھنے کا شرف حاصل. یہاں پر لے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور سنتے ہیں ان سے مزید کلام. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بہت ہی خوبصورت کلام جو ہیں یہاں پر پیش کیے گئے ہیں اور یقیناً آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا. اور آج یہ ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں، ان کے ساتھ مل کے یقیناً آپ بھی بہت انجوائے کر رہے ہوں گے. اور ہمیں آج ان کی ذات سے متعلق، ان کی چوائسز سے متعلق، ان کی فیملی سے متعلق بھی بہت کچھ پتہ چلا ہے. اور یقیناً جو شہباز قمر فریدی صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ ان کے بچے کتنے ہیں، ان کا گھر کیسا ہے، یہ کھاتے کیا ہیں، ان کو پسند کیا ہے. تو آج وہ سب رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے آج ہم یہاں پر موجود ہیں اور ان کی چوائسز آپ کو بتا رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے تو پہلے افطار کر لیتے ہیں. بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں اپنے دسترخوان میں شامل کیا ہے. جی آپ آئے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ لاہور رنگ کی پوری ٹیم آئی ہے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ ہمارے لیے بھی بالکل سعادت کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ ہمیں یہ وقت ملا ہے جو کہ نہایت ہی قیمتی وقت ہے. جس طرح سے لوگوں کو رمضان المبارک میں آپ کی ضرورت ہوتی ہے، اس قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں حصہ دیا ایک چھوٹا سا، ہمارے لیے بہت ہے. افطاری ہے آپ کی قسمت کا ہے جو آپ کے سامنے پڑا ہے. بے شک ایسے ہی ہے. اچھا یہ آپ کے ماشاءاللہ دونوں صاحبزادے ہیں، عثمان فرید ہے اور یہ علی محمد جان ہے. اچھا یہ بڑا بیٹا ہے، یہ چھوٹا ہے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. تو عثمان کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں آپ؟ میں BBA کر رہا ہوں اور 4th سیمسٹر میرا. اچھا جی. اچھا مجھے بتائیں کتنا فخر محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب، ایک دنیا ان کو سراہتی ہے، چاہتی ہے، ان کے جو فینز ہیں، ان کے جو عاشق ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں. بالکل جی، یہ ہمارا پراؤڈ ہے. اچھا جی. اور ہماری جنس جان ہے، لو ہے، اور میرے کلوز فرینڈ ہے. بابا نہیں ہے، کلوز فرینڈ ہے پہلے. یہ تو بہت اچھی بات ہے شہباز صاحب، بچوں کو اپنا دوست بنانا، کیونکہ زمانہ بہت برا ہے. جی جی بالکل. میں نے اپنے 20 سال شادی کو ہو گئے تو کبھی بھی ان کو اف تک نہیں کیا. اور میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کوئی بھی بات ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہے، کوئی بھی ہو بات منوانی ہو، کرنی ہو. وہ چھوٹی بیٹی بھی ہے فضا. اچھا. تو وہ تو ہمارے گھر میں سپروائزر ہے نا جی. اللہ بیٹیوں کی نصیب اچھے کرے. وہ اکثر پھر کوئی بھی بات منوانی ہو تو وہ یہ دونوں ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا یہ کام ہے، یہ کروا دے. تو الحمدللہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ دونوں کی کے ساتھ. زبردست. اور دوسرے صاحبزادے علی جان ہیں. جی علی سے بھی بات کر لیتے ہیں. علی وعلیکم السلام. کیسا لگتا ہے جب دنیا کہتی ہے، آپ کے کلاس میٹ کہتے ہیں کہ جی آپ تو ایک لیجنڈ کے بیٹے ہیں؟ فخر محسوس ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، لیکن میں زیادہ تر بتاتا نہیں ہوں کسی کو میں کن کا بیٹا ہوں. اچھا. کیونکہ میری حرکتیں وہ ہے نا شرارتی، تو پھر پتہ لگ جائے کہ میں بابا کے بیٹا ہوں تو وہ کیا سوچیں گے. نہیں کیا سوچیں گے. دیکھیں جی بچے تو ہوتے ہی شرارتی ہیں اور ان کی عمر ہوتی ہے، ان کو اپنی شرارتیں اور ان کو اپنا بچپن کبھی بھی کھونا نہیں چاہیے. اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، آپ کا بچپن جو ہے نا وہ رہنا چاہیے. آپ کی شرارتیں، آپ کی کیوٹنس، یہی تو ہے کہ آپ بابا نو ڈاؤٹ بہت اچھے دوست ہیں، لونگ کیئرنگ، بٹ لیکن ہماری شرارتیں ایسی ان تک پہنچیں گی تو ان کا ادب دیکھتے رکھتے ہوئے کہ کوئی میرا ڈر بھی ان کو رہتا ہے نا، یہ ایسی کوئی لوز بات یا ایسی کوئی شکایت نہ پہنچ جائے میرے تک تو پھر تو آپ بھی نعتوں کی طرف آئے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں کچھ؟ میں سننے کا شوق رکھتا ہوں، بھائی جان پڑھتے ہیں زیادہ. چلیں بھائی جان کو دیں پھر مائک. اچھا عثمان، اپنے والد کی کون سی ایسی نعت جو کہ
مطلب آپ اکیلے بھی بیٹھے ہوں, ایون اگر آپ ڈرائیو بھی کرتے ہوں گے, جی جی ڈرائیو بھی کر رہے ہوں یا کہیں جا بھی رہے ہوں, تو رہتا ہے دل میں آ رہی ہو یا زبان پہ, کون سی ان کی کوئی ایسا کلام جو آپ کو پسند ہو؟ میرے آقا ہو کہ مدت ہوئی. اور بہت زبردست, اور یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے, والدین کے لیے بھی یہ فخر کی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کے بچے آپ ہی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. تو ابھی عثمان چونکہ پڑھ بھی رہے ہیں اور نعتیں بھی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور اپنے والد ہی کے نقش قدم پہ چلیں. اور آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے جب بچے انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں, آپ جب ثنا خوانی کرتے ہیں اور وہ بھی آپ ہی کی طرح پڑھتے ہیں؟ یہ مجھے ادھر میں نہ بھی ہوں تو گھر میں پریکٹس کرتے رہتے ہیں. یہ وہ تو ذرا اتنا نہیں ہے, لیکن عثمان صاحب جو ہیں یہ ماشاءاللہ کوشش کرتے رہتے ہیں, نعت بھی, قصیدہ بھی, کلام اقبال بھی. یہ لیکن میں نے ان سے کہا کہ بیٹا پہلے پڑھ جائیں, اسٹڈیز پہ فوکس. ہاں جی, وہ فوکس کریں اور اس کے بعد تو پھر یہ گھر کی بات ہے انشاءاللہ. کی بات ہے, بالکل تو ایسے یہ ہی ہے. برکتیں ہیں. یہ میری دعا ہے کہ وہ بزرگوں کہتے ہیں نا جی, ایک مور دے اتے مور لگ جائے سائیاں دی. تو یہ سائیوں نے ہم پہ, مدینے والے کا کرم ہے, یہ سائیوں نے مور لگائی ہوئی ہم پہ. ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مالک ان کے بھی نیک بخت کریں, نیک مقدر. آمین ثم آمین. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کے جو والدین ہیں وہ جس رستے پہ چلتے ہیں, جو کام وہ کرتے ہیں, آپ ان کے کام کو خوش اسلوبی کے ساتھ لے کے جب آگے بڑھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے باعث فخر بھی ہوتا ہے, باعث سکون بھی ہوتا ہے, اور ایک دائمی خوشی کا باعث بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ اپنے والد کے نقش قدم پہ چلا ہے. اور اتنی کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا پسند ہے؟ مجھے تو افطاری میں تو میں زیادہ شوق سے ویسے دہی بھلے کھاتا ہوں. ہاں, دہی بھلے کا بڑا شوق ہے مجھے. باقی کھانے میں بریانی بھی, گوشت, کریلے کیما. اچھا, یہ کہتے ہیں نا کہ آواز کا جن کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے وہ یہ سریلی چیزیں, لائک جیسے آپ نے کہا نا کہ کریلے کیما, اصل میں جو روح سے ریلیٹڈ ہے, سر سے ریلیٹڈ ہے, وہ ظاہر جتنے بھی پڑھنے والے ہیں, چاہے وہ خان صاحب ہیں, چاہے نعت ہیں یا علماء کرام ہیں, جو اچھا ہے خوش خوراک وہ ضرور کریلے گوشت, کریلے کیما یا بریانی یا اچھی خوش خوراک ہیں. تو الحمدللہ شروع سے ہی ہم ذرا کھانے پینے کا زیادہ شوق ہے, وہ کرتا رہتا ہوں الحمدللہ. وہ مسز وغیرہ وہ جو ہے اکثر بناتی رہتی ہیں. زبردست جی, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا کرے, آپ کا جو دسترخوان ہے ایسے ہی کشادہ ہو. میری والدہ جو ہیں وہ بہت زیادہ, آپ نے جو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا ماں کی شان میں, بہت پسند کرتی ہیں. باتیں بہت سی آج ہوئی اور وقت کیسے گزر گیا کچھ پتہ ہی نہیں چلا, کیونکہ اتنی خوبصورت شخصیت ہمارے ساتھ موجود رہے, بہت کچھ جانا ان کی ذات سے متعلق. ان کے 2 صاحبزادے جو اتنے ماشاءاللہ پیارے ہیں, ان کے ساتھ آپ کی کرائی ہے ملاقات. اور وقت ختم ہو گیا ہے, مجھے دیجیے گا اجازت, پھر حاضر ہوں گے نئی شخصیت کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.